अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू डाइजेस्ट और मैं हूं फ़हीम फ़ारानी। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने आया हूं वो बहुत ही दिलचस्प शख्सियत की हामिल है और उनका जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं, टीवी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, रेडियो से वाबस्ता रह चुकी हैं, यूनिसेफ और ILF जैसे इंटरनेशनल इदारों के लिए वो डॉक्यूमेंट्रीज़ और दस्तावेजी फ़िल्म बना चुकी हैं ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर और जो बच्चे हैं उनके हकूक़ के ऊपर। आज भी वो बड़े ज़ोर शोर के साथ अपने ये जो वेलफेयर के काम है उसमें वो मशगूल रहती हैं, मगन रहती हैं। लेकिन इन तमाम तर हवालों के अलावा उनका एक और हवाला भी है जो कि बड़ा दिलचस्प है, और वो ये कि उन्होंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में बहुत साल जो हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान ढाका में गुजारे, यानी आज के बांग्लादेश में गुजारे हैं। तो ज़रा उनसे उस हवाले से भी हमारी आज की ख़ुसूसी गुफ्तगू रहेगी कि जब वो वहाँ पर पढ़ा करती थीं तो तब मशरक़ी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश कैसा था, तब का ढाका कैसा था जहाँ पर उन्होंने अपना ज़माना तालिब इल्मी गुजारा। तो चलिए ज़रा उनसे बात करते हैं और आपके सामने उनकी गुफ्तगू लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सलमा साहबा? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। सलमा साहबा, थोड़ा सा सबसे पहले तो हमें ज़रा अपने जो आपका सोशल वेलफेयर का काम है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। प्रोडक्शन भी आपने की हुई है, दस्तावेज़ी फ़िल्में भी बनाई हैं आपने यूनिसेफ के लिए, ILF के लिए, तो क्या ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए काम आप करती हैं? जी, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए काफ़ी मैंने काम किए हैं और मेरे ख़्याल में ये बड़ा ज़रूरी है हर किसी के लिए, जिसको जितना मौका मिले वो करें, क्योंकि ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। और मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस लोगों में हो कि जहाँ पे आप हैं अपने आसपास का ख्याल रखें। और आपके जैसे है कि अगर आप अपने हमसाए के बच्चों को आप अपने मुलाजमीन के लिए, उनके बच्चों के लिए किताबों का बंदोबस्त कर दें, उनको कुछ ले के दे दें। छोटी छोटी जेस्चर्स हैं। आमतौर पर ये लोग सोचते हैं कि भाई हम इतने बड़े पैमाने पे क्या करें, हम तो स्कूल नहीं खोल सकते। ऐसी बात नहीं है, अपनी सी कोशिश हर फ़र्द को करनी चाहिए। वो ख़वातीन के हवाले से काम करती है और ख़वातीन को ये इसमें सिखाया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उनके लिए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं कि वो कोई कारोबार करें। यानी ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए आप करती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं कि वो इस तरह से काम करते हुए अपना काम इतना बढ़ा लेती हैं कि अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा सलमा साहबा, माशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा सेहत अफ़ज़ा आपका जो रहायशगाह है वो ये है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आप इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा अगर बता दें। मैं यहाँ पे क्योंकि देख रहा हूँ काफ़ी ये कैंप लगे हुए और बच्चियाँ, तो ये भी क्या उसी वेलफेयर से रिलेटेड कुछ है? नहीं, इस वक्त तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये हमारा फार्म है और इसके साथ जो हमारा यहाँ पे राइडिंग वगैरह होती है और यहाँ पे आते हैं लोग और यहाँ मैचेस होते हैं। अच्छा। पोलो मैचेस होते हैं हमारे घर में। तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ स्कूल्स जो हैं वो आना चाहते हैं और बच्चे जो हैं यहाँ के जानवर देखना चाहते हैं। हमारे पास कुछ जानवर भी हैं यहाँ पे और कुछ ऐसी तफरीह हैं जो बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प हैं। तो और बाग हैं और यहाँ पे फल वगैरह हैं। तो हम लोग इनवाइट करते रहते हैं स्कूल के बच्चों को और कभी ऐसे भी बच्चों को जो ऑर्फनेज से बच्चे हैं उनको बुला लेते हैं और उनको मौका देते हैं यहाँ सैर करें और यहाँ से फ्रूट उनको पेश करते हैं और इस तरह की चीज़ें। खेलों के लिए भी आते हैं यहाँ पे बच्चे। तो हमारे इस इलाके में ये देही इलाका है आसपास, तो यहाँ पे भी ख़वातीन जो हैं उनको हम बुलाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और उनको हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे लेक्चर्स वगैरह देते हैं, मवेशी पालने के लिए और मुर्गियाँ पालने के लिए, और फिर उनको हम लोग वैसे इसके सिलसिले में मदद भी करते हैं उनकी। तो सलमा साहबा, मुझे ये बताइए कि आप मगरबी पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ था, ढाका आप कहाँ पहुँच गए? ढाका तो देखिए किस्मत की बात है कि मुझे स्कॉलरशिप मिला वहाँ पे पढ़ने के लिए। उस ज़माने में इंटरविंग एक्सचेंज स्कॉलरशिप दिया जाता था। अच्छा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ जाते थे और वहाँ से यहाँ आया करते थे। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा मददगार था आपस में समझने के लिए और
ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور وہ میں نے دیکھا کہ بعد میں بھی ان کی بڑی دوستی رہی, اور اس طرح جو جہاں بھی لوگ مل کے کام کرتے رہے, مثلاً فوجی تربیت کے لیے جو آتے تھے یہاں پہ کیڈٹس وغیرہ, تو ان کو بھی بڑا اچھا لگا کیونکہ وہ وہاں آتے تھے, یہاں دوستی ان کی لوگوں سے ہو جاتی تو تھی. گھر والے آرام سے یہ آپ کی اپنی خواہش تھی ویسے جانے کی؟ ہاں, میں ہمیشہ سے بڑی ایڈونچرس تھی. میرے والدہ نے مجھے ایسے اخبار میں دیکھ کے انہوں نے کہا, شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کتاب اگر آپ نے پڑھی ہے, تو انہوں نے کہا بھئی وہ تم جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے بڑے زور و شور سے کہا کہ وہ ہمارا ملک ہے, کوئی دوسرا ملک تھوڑی ہے. 1962 میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈھاکہ چلی گئیں. یہ تو وہ زمانہ تھا کہ مطلب لوگ تو پڑھنے کے لیے لاہور آتے تھے, کراچی آتے تھے, اور آپ تو پھر بلانگ بھی یہیں سے کرتی تھیں. تو یہ کیسے ہوا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈھاکہ جا پہنچیں؟ دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ ہماری حکومت کی طرف سے بھی یہ اقدام کیے جا رہے تھے کہ دونوں ملکوں کے, یعنی کہ دونوں علاقوں کے, دونوں صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے, اسٹوڈنٹس کو موقع دیا جائے, وہ جائیں اور دوسرے کلچر میں جا کے ملیں اور دیکھیں کہ کیا ان میں خوبیاں ہیں, ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا سکھا سکتے ہیں. اور میں نے ہوم اکنامکس کالج میں میرا ایڈمیشن تھا اور وہیں پہ میں نے 4 سال گزارے. تو والدین نے کس طرح یہ فیصلہ کر لیا اس وقت, اس زمانے میں ایک کالج کی لڑکی کو تنہ تنہا ہزاروں میل دور ڈھاکہ بھیج دیا پڑھنے کے لیے؟ بلکہ اسکول ہی میں تھی جب سارا کچھ طے ہوا, تو میں اسکول کا ایگزام ہی دیا ہوا تھا, میٹرک کا. میری والدہ کا خیال تھا کہ میں کافی میچور ہوں, میں سمجھدار ہوں. انہوں نے بڑی ایسی تربیت دی تھی کہ انہیں اس پہ ناز تھا کہ یہ اپنا بڑا خیال رکھ لے گی. والد صاحب تھوڑے سے پریشان تھے کہ بھئی اتنی دور بچی کو کیسے بھیجیں, لیکن بہرحال آخر میں یہ طے ہوا کہ مجھے جانا چاہیے, اور الحمدللہ میں بڑی کامیابی سے وہاں رہی اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ذہن میں یہ تاثر تھا کہ لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں, اور سب سے بڑی بات تھی کہ وہ اپنے ہیں. تو جیسے اپنا کوئی بہت دور ہوتا ہے تو بندہ شوق سے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے, تو وہ ذہن میں خیال تھا. اور اس میں شک نہیں کہ وہاں جانے کے بعد بھی لوگوں نے بڑی محبت دی, لڑکیوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا. البتہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ہمارے لیے بڑی نئی تھیں اور اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگا. مثلاً کھانے پینے کا ہی لے لیجئے, تو اس میں یہ تھا کہ وہاں دال بھات کھایا جاتا تھا, مچھلی کھائی جاتی تھی. ہم لوگ اس کے عادی نہیں تھے, لیکن رفتہ رفتہ عادت ہم نے کر لی, اس کو سیکھ لیا سب کچھ. اسی طرح وہاں پہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس تھے, لڑکوں کو خیر زیادہ ہی مسئلہ ہوا, تو لڑکیاں شاید زیادہ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں جلدی, تو ہم لوگوں نے کافی آسانی سے اس کو کر لیا. اور اس کے علاوہ کپڑے ہمارے جو تھے, لباس, ہم نے ساڑی پہننی شروع کر دی, سیکھ لی, پہنی, بنگالی بولنی شروع کر دی. تو اس میں کچھ زیادہ وقت بھی نہیں لگا, اور ہمیں لینگویج کی وجہ سے کوئی خاص مسئلہ ہوا نہیں, بہت جلدی سیکھ لی. بلکہ تقریریں کی میں نے بنگالی میں, ہاں انعام لیا بنگالی کی تقریر میں, کیا شاعری کی, اور میری شاعری جو ہے وہ کالج میگزین میں بھی آئی. تو وہاں جانے کے بعد کیا آپ کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے ملک میں ہوں, گھر سے دور ہوں لیکن اپنے ملک میں ہوں, کسی دوسرے شہر میں ہوں؟ بالکل. یا کوئی اجنبیت محسوس ہوتی تھی؟ نہیں, اجنبیت بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی. لوگ اردو بھی سمجھتے تھے, اور ہم نے بھی بہت جلدی بنگالی سیکھ لی. اور ہاسٹل سے جایا کرتے تھے باہر, سائیکل رکشہ میں بیٹھ کے, بہت اچھا لگتا تھا. اور دوستیاں بھی ہو گئی تھی لڑکیوں سے, اور بڑا اچھا وقت گزرتا تھا. ہمیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوتی تھی وہاں پہ. استاد بھی ہمارے بہت اچھے تھے, اور موسم سے بھی ہم نے آہستہ سا, موسم بھی اتنا ہارش نہیں تھا, شدید سردی نہیں ہوتی تھی, گرمی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے بڑا اچھا ہمیں لگتا تھا وہاں. ڈھاکہ اس وقت کیسا تھا؟ ڈھاکہ شہر کو جہاں تک ہے تو اس میں بڑی عمارتیں جو ہیں پرانی بھی تھیں اور تاریخی عمارتیں بھی تھیں, اور یونیورسٹی جو ہے ڈھاکہ یونیورسٹی, اس میں بھی کرزن ہال مثلاً بہت پرانا تھا. اسی طرح کئی اور بلڈنگز بڑی پرانی تھیں.
پھر نواب فیملی کی بنائی ہوئی بہت سی خوبصورت عمارتیں وہاں پہ تھیں. پرانا ڈھاکہ تھا, وہاں پہ بہت سی چیزیں ہوتی تھیں, ٹریڈیشنل چیزیں ملتی تھیں. اور جو نیا ڈھاکہ تھا جہاں پہ ہمارا کالج تھا, وہاں پہ نیو مارکیٹ تھی اور وہاں پہ نئی طرح کی چیزیں تھیں. اور پارک بھی تھے وہاں پہ, رمنا پارک وغیرہ بڑے اچھے تھے, مووی تھیٹرز تھے. تو بنگالیوں کو اس وقت آپ نے مطلب کیسا پایا؟ خوش مزاج تھے, کھلے دل کے تھے؟ بنگالی ویسے تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کو جب چاہتے ہیں تو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. اگر ناراض ہو جائیں تو بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کو بہت جذباتی ہیں, تو اس لیے ان کو بڑے تحمل سے ان کے ساتھ جب انہیں آپ کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت اچھا رہتا ہے. تو ذرا بنگالی فوڈ کے بارے میں کچھ بتائیے. بنگالی فوڈ جو بنگالی بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں, اور اس میں خوبی یہ ہے کہ کئی چیزیں ہم سے مختلف ہیں. مثلاً وہ سرسوں کے تیل کا استعمال کرتے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے ویسے بڑی مشکل تھی جب ہم وہاں گئے تھے, کہ سرسوں کا کچا تیل بھی ڈال کے کھاتے تھے وہ کئی چیزوں میں. تو وہ چیز مشکل تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں. اور خوبی خاص یہ ہے کہ وہ جو مسالے ہیں نا وہ پیس کے ڈالتے ہیں, سل بٹے پہ پیستے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. اور پھر ہرے مسالے وہ سارے بناتے ہیں. ہم لوگ جو ڈبوں کی پوڑیوں کے نا یہ وہاں استعمال نہیں ہوتے, اس لیے وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. ڈھاکہ شہر میں ہاں ہمیں مٹھائی وہاں کی بہت اچھی ہوتی تھی. وہاں کے رسگلے, اور بنگالی رسگلے تو مشہور ہیں, اور چمچم اور یہ وہ سارا جو تھا. وہ ایک دکان تھی وہاں پہ, کالا چاند کی دکان تھی, اور وہاں پہ بہت اچھی مٹھائی ملتی تھی. تو ہمارا بڑا خواب ہوتا تھا کہ ہمیں موقع ملے جانے کا اور وہاں جا کے مٹھائی کھائیں. تو جب کبھی ہمیں ہاسٹل سے اجازت ملتی تھی تو ہم چلے جایا کرتے تھے, اور وہاں پہ مٹھائی بہت شوق سے کھاتے تھے, اور وہ ہماری بڑی پسندیدہ چیز تھی. جب آپ باہر نکلتی تھیں بازار یا شاپنگ وغیرہ کے لیے یا سیر و تفریح کی غرض سے, اور جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ مغربی پاکستان سے آئی ہیں, تو کیا تاثرات ہوتے تھے لوگوں کے اس وقت؟ بھئی وہ پاکستان تھا, لوگ نوٹ تو کرتے ہوں گے, ہم بھی جیسے دیکھتے ہیں, لیکن بڑی اچھی طرح سے بات ہوتی تھی سب کی. ہمارا اپنا ملک تھا اور ہماری اپنی کرنسی تھی, اور ہمارے سب کچھ اپنا ایک ہی تھا. بنگالی میں بھی قومی ترانے گائے جاتے تھے. تو اور ہم لوگوں نے بھی بنگالی سیکھی ہوئی تھی, ہم بھی ان کے ساتھ بہت ہی دوستی تھی ہماری, اور بڑا اچھے استاد بڑے اچھے تھے. ہر چیز بہت اچھی تھی اور ہر چیز اپنی تھی. سب سے بڑی بات ہے جب ہم کسی چیز کو اپنا کہتے ہیں تو اس کی ہر چیز, اس کی پھر خرابیاں بھی نظر نہیں آتی ہیں آپ کو, پھر وہ اپنا لگنے لگتا ہے. کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی یاد جو آج 60 برس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں بالکل تر و تازہ ہو؟ وہ ڈھاکہ میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں ملا کرتی تھی ہمارے ہاسٹل میں. تو کبھی کبھی ہمیں ہاسٹل میں اجازت مل جاتی تھی جانے کی, تو ہم جاتے تھے. تو شروع ہی میں جو میرے سے سینئر تھی انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ چند الفاظ بنگالی کے, کہ چند جملے سکھا دیے تھے کہ تم رکشے والے سے کہو گی, پہلے سب سے جگہ بتاؤ گی کہاں جانا ہے, اور پھر پوچھنا کوتو ٹکا, یعنی کتنے پیسے روپے لوگے. اور اس طرح ایک دو اور جملے سکھائے تھے. اور ایک یہ بھی کہا تھا تاڑا تاڑی چلو, تیز تیز چلو. اچھا. تو وہ اس لیے تاکہ جلدی ہاسٹل وقت پہ پہنچ جاؤ. میری ساتھ میری دوست نرگس ہوتی تھی اکثر, تو ہم لوگ وہ جنا ایونیو میں جاتے تھے اور وہاں پہ سیر ویر کر لیتے تھے. کبھی کوئی چیز کھا لی, کوئی چیزیں دکانوں میں جھانک لیا. تو وہاں پہ ایک آئس کریم پارلر تھا جو کہ کافی پسندیدہ تھا. تو اس میں جو ہے ہم لوگوں کا جانا ہوتا تھا جب بھی موقع ملتا تھا. تو ایک دفعہ میں اور نرگس اس میں گئے وہاں پہ, تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کافی خوش شکل سا بندہ, اس کی لائٹ آنکھیں تھیں, بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے, ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. خیر اس کے بعد پھر بھی ہم ایک دو دفعہ اور گئے. 4-5 دفعہ جانے کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی یہ بندہ یہاں بیٹھا رہتا ہے, پتہ نہیں کون ہے, یہ مینیجر بھی نہیں ہو سکتا, کسی سے بات بھی نہیں کرتا, اور یہ یہاں چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. میں نے کہا شاید یہ بیچارہ بات کرنے سے معذور ہوگا, کہ بات نہیں کرتا یہ بندہ.
تو خیر تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے دن میں، اکثر لوگ شام ہی کو آیا کرتے تھے وہاں پہ. تو بہرحال ہم لوگ چلے آتے اس کے بارے میں سوچ ساچ کے. تو ایک دفعہ ہم ٹی وی بہت کم دیکھتے تھے، اور ٹی وی بہت تھوڑے عرصے کے لیے وہ آتا تھا. اس وقت جو ان کا جو تھا نا تجرباتی نشریات تھیں. تو ایک دفعہ جو ٹی وی کھولا تو وہ صاحب کھڑے تھے اور وہ گانا گا رہے تھے. تو میں نے کہا، میں نے تو سمجھا تھا یہ بندہ بات نہیں کر سکتا، یہ تو بندہ گانا گا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو ہم لوگ دونوں حیران ہو رہے تھے، یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے یہ. تو وہ ایک صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، بنگالی لڑکی، اس نے کہا بھائی یہ نذیر بیگ ہے، یہ تو بہت اچھا گانے والا ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا اتنا اچھا سنگر ہے؟ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو بعد میں وہی نذیر بیگ جو تھے وہ گانا گانے کے ساتھ انہوں نے اداکاری بھی شروع کر دی، اور وہی تھے ہمارے بڑے معروف اداکار. کچھ عرصہ پہلے کی اگر ہم بات کریں تو دلوں میں کچھ فاصلے پیدا ہو گئے تھے، کچھ ایسا کچھ محسوس کیا آپ نے وہاں پہ؟ فاصلے پیدا ہونے کا میں کیا کہہ سکتی ہوں، فاصلے تھے. ہمارے جانے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ فاصلے تھے کچھ، اس میں سے ایسا عجیب کلچرل مکس تھا کہ جیسے جو لوگ اردو بولتے تھے وہ کچھ مختلف اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور جو بنگالی بولتے تھے وہ کچھ تھوڑا سا الگ اپنے آپ کو رکھتے تھے. تو اس میں تھوڑی سی وہ ایک دراڑ سی سمجھیے یا تھوڑا سا فاصلہ تھا. تو اس فاصلے کو پاٹنے کی بجائے کچھ ایسا ہوا کہ وہ فاصلہ بدستور رہا، بلکہ شاید کچھ بڑھ بھی گیا. وہ لوگ جب آتے تھے تو وہ آتے تھے کراچی میں یا لاہور میں، دونوں بڑے ماڈرن شہر تھے، وہاں پہ سب کچھ تھا. تو انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے کراچی، یہاں پہ تو سب کچھ ہے، اس ملک کے اس حصے کو تو سب کچھ مل گیا، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں کے بارے میں وہ ان کے ذہن میں ڈھاکہ کی بجائے ان کا اپنا شہر، اپنا بوگرا یا راجشاہی یا اس کے آس پاس کے دیہی علاقے ان کے ذہن میں ہوتے تھے جہاں سے وہ آئے ہوئے تھے. تو اس سے وہ مقابلہ ہوتا تھا. انہیں یہاں کے وہ ریموٹ ایریاز نہیں دیکھے تھے انہوں نے، کہ اگر ہمارا آنا جانا زیادہ ہوتا تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھیں. تو اس زمانے میں اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی کالج میٹس، ہاسٹل میٹس، ان کے ساتھ کبھی آپ کی اس قسم کی ڈسکشنز ہوا کرتی تھیں؟ ہمارے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ صبح شام ہمیں آتے جاتے یہی کہتی تھی بھائی تم لوگ خوش قسمت ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سناتی تھیں. اور ان لوگوں کے کچھ ایسے فکسڈ آئیڈیاز تھے کہ وہ سمجھ سارے ویسٹ پاکستان کے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا، ہر فرد کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا. لیکن ان کو شاید وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتی تھی. مثلاً یہ کہ وہ کہتی تھی کہ ہاں ایوب خان تو آپ کو بہت پسند ہے، کیونکہ ہمیں پتہ پورے ویسٹ پاکستان والے صرف ایوب خان کو پسند کرتے ہیں. آپ کو فاطمہ جناح نہیں پسند ہے، کیسی عجیب بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ آپ قائد اعظم کی بہن کو نہیں. صحیح. اچھا، انسان جب کوئی نئی زبان میں سے سیکھ رہا ہوتا ہے تو بالعموم کوئی نہ کوئی لطیفہ پیش آ جاتا ہے انسان کے ساتھ. تو بنگلہ زبان جب آپ سیکھ رہی تھیں، جب اس پہ ابھی آپ کی اتنی گرفت نہیں تھی، تو کچھ ایسا ہوا؟ کئی الفاظ ہیں جو وہاں پہ کچھ اور طرح سے بولے جاتے ہیں، ہمارے طرح کچھ اور طرح سے بولے جاتے ہیں. تو ایسے کئی لطیفے ہوئے. وہ ہمارے کالج میں ایک دربان تھے، اب وہ ان کی خاص ہی شخصیت تھی. تو دربان یہاں پہ ہم چوکیدار کہتے ہیں، وہاں دربان کہا جاتا تھا. تو ملن دربان بڑا دلچسپ شخص تھا، دبلا پتلا سا، لمبا اور بڑا تیز ترار قسم کا آدمی. وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کرتے تھے. ایک دفعہ ہم رمضان کے زمانے میں ہم وہیں پہ ہوتے تھے ہاسٹل میں لڑکیاں، اور اپنا کھانا خود ہی پکاتی تھیں. سالن بنا لیا ہم نے، قورمہ بڑا اچھا بنایا. ہم نے کہا دربان صاحبہ آپ ہمیں روٹیاں لا دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا کتنی چاہیے جی؟ ہمیں 10 روٹیاں لے آنا، ہماری 10 چپاتیاں لے کے آنا. ہم نے کہا سحری میں بھی اسی کو کھائیں گے، 10 چپاتیاں لائیے. وہ گئے جناب، گئے بڑی دیر کے بعد لوٹے. انہوں نے کہا اتنی دیر کر دی، یہ تو افطاری بھی ہو گئی اور ہم نے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگی، جلدی لائیے آپ چپاتی. انہوں نے تھیلے میں سے
ایک ڈوری میں بندھی ہوئی چائے کی پتی کی پڑیاں نکالی اور کہا کہ آپا ہٹ تو چاپاتی آپ نے چاپاتی بولے چھلن نا صحیح تو چاپاتی چائے پتی ہے نا یعنی چائے کی پتی ہے آپ نے چائے کی پتی کہا تھا نا چاپاتی تو یہ چپاتی لیجیے. ہم نے کہا یہ چائے پتی نہیں مانگی تھی آپ کو اچھی طرح پتا ہم نے آپ سے چپاتی لانے کے لیے کہا تھا. تو چپاتی اور چائے پتی جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ فرق پڑتا ہے تو وہ اس طرح کر کے کی انہوں نے شرارت تھی. اچھا ڈھاکہ کے بارے میں ایک اور چیز بڑی کہی جاتی ہے کہ موسیقی کا بڑا ڈھاکہ میں شوق رکھا جاتا ہے اور شغف رکھا جاتا ہے. جی جی بہت شوق رکھا جاتا ہے. بڑا یعنی ٹیلنٹ ہے ان میں موسیقی کا اور بلکہ ڈانس کا بھی. رقص و موسیقی دونوں ہی ان کے بڑے مشہور ہیں اور وہ بچیاں سیکھتی ہیں چھوٹی عمر میں ہی آتا ہے ان کو اور کافی وہاں پہ اس کا رواج ہے. اور میوزک کے بھی سکولز بھی ہیں اور بلبل اکیڈمی وہاں کی بہت مشہور تھی جہاں پہ اس طرح کی ساری کلچرل آرٹس وہاں پہ ہوتے تھے. پینٹنگز وغیرہ بھی ہوتی تھیں. تو یہ ایک بلکہ یہ کہ ہر لڑکی کے پاس تقریباً ہارمونیم ہوتا تھا. ہاں یعنی یوں کہا جائے کہ اکثر لڑکیوں کے پاس ہوتا تھا اور وہ وہاں پہ سیکھتی تھی اور کئیوں کو استاد جو ہے وہ سکھانے کے لیے آتے تھے. تو کئی وہ خود پھر ریاض کرتی تھی وہاں ہاسٹل میں ہی بیٹھ کے. تو وہ بڑا اچھا لگتا تھا صبح صبح ہارمونیم کی آواز آتی تھی. تو بڑے اس لحاظ سے وہ لوگ ریفائنڈ تھے. میوزک کا وغیرہ کا ان کا بڑا شوق تھا. پھر ان کی ایک اور چیز تھی وہ تھی ریسیٹیشن. بنگلہ ریسیٹیشن جو تھی نا اس کا ایک خاص انداز ہوتا تھا جس میں بڑے ایکشن کے ساتھ وہ اپنی بنگالی کی نظم پیش کرتے تھے. تو اس میں یہ تھا ایک تو جو ہے وہ اپنے تاثرات جو ہے وہ بیان کرتا ہے بتانے والا یا بولنے والا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی صوتی اثرات ہوتے ہیں مثلا اگر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گھن گھن کر کے بادل گرج رہے تھے یا بارش اس طرح سے ہو رہی تھی پھر وہ اس کی آواز اس طرح سے نکال دیتے تھے پوری کی پوری. تو وہ بڑا ایک دلچسپ اور خوبصورت لگتا تھا کہ صوتی اثرات بھی گانے والا یا بتانے والا خود ہی کرتا تھا. تو وہ پوئٹری بڑی خوبصورت. ہماری پوئٹری ویسے ہم نہیں پڑھتے, ہم غزل پڑھتے ہیں جو نظم پڑھتے ہیں ہم صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں یا خوبصورتی سے الفاظ ہی کو پڑھتے ہیں, لیکن اس کے جو صوتی اثرات ہیں اس کو بھی وہ پیش کرتے تھے جو کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی. تو اور اس میں بہت لوگ پریکٹس کرتے تھے اور اس کو کافی تربیت حاصل کر کے تو وہ اس کو لوگ پیش کیا کرتے تھے. بڑی خاص پسندیدہ چیز تھی وہاں کی. محبت والے لوگ تھے. اچھا وہاں پہ آپ نے اپنے قیام کے دوران آپ کی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی, وہ کیا کیسے ہوئی اور اس کا تھوڑا سا احوال بتائیے. ہم 4-5 لڑکیاں تھیں تو ہم نے ہاسٹل سے اجازت لی کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں, شاپنگ وغیرہ کرنی ہے. تو پھر ہم سائیکل رکشے میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. باہر دربان صاحب نے ہمیں روکا, بھئی کہاں جائے, بھی ہمیں بھٹو صاحب سے ملنا. انہوں نے کہا بھئی یہاں کوئی اجازت نہیں کسی سے ملنے کی, آپ یہاں نہیں جا سکتے. ہم نے کہا نہیں ہمیں ضرور جانا ہے. بڑی منت سماجت کی. وہ بیچارے پھر راضی ہو گئے جا کے. انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو میں لے چلتا ہوں. یہاں ان کے پروٹوکول آفیسر ہیں جو کوئی ملک صاحب, تو ان سے مل لیں اگر وہ آپ کے لیے کچھ کر سکیں. خیر وہاں پہ ہم چلے گئے تو ملک صاحب نے بھی ہمیں دیکھا تو کہا کہ جی آپ آئی ہیں. بھٹو صاحب تو یوں نہیں مل سکتے نا آپ سے بغیر کسی, آپ نے ان سے اپوائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی کچھ نہیں تو نہیں. پھر ہم بڑا ان سے بڑی منت سماجت کر کے 5 لڑکیوں ان کو خاصا پریشان کیا. تو انہوں نے بیچارے فون کیا ان سے, کہنے لگا دیکھیے اگر وہ انہوں نے کچھ بھی کہا تو آپ واپس چلی جائیں گی. پھر آپ اگر انہوں نے انکار کیا پھر آپ ضد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ہم ضد نہیں کریں گے. تو بڑے مسکراتے ہوئے انہوں نے ملایا کہ فون, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ بھٹو صاحب کو کہاں فرصت ہے کہ طالبات سے ملیں گے. تو جیسے ہی فون کیا تو بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے کہا ہاں میں ضرور ملنا چاہتا ہوں, آپ ان کو بھیجیے. خیر ہم لوگ چلے گا تو ان کے کمرے میں گئے. پھر وہ تھوڑی دیر میں کمرے میں آئے تو ہم لوگ, ہمیں بڑا اچھا لگا. ہم نے پوچھنا شروع کیا ان سے اور
ہم ان سے کیا پوچھتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ خوشی سے ہم سے مل رہے تھے اور ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کالج کیسا ہے، کیا حالات ہیں، سارا کچھ انہوں نے پوچھا اور بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ لوگ آئے ہیں، اور بڑا اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت ہی یعنی کہ دلچسپی لینی چاہیے سیاست میں بھی، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس میں سیاست میں آئیں اور اپنے ملک کی سیاست میں دلچسپی لیں اور اپنا رول اس میں پلے کریں۔ تو بار بار انہوں نے ہمیں کہا اور بہت اس پہ ہمیں خوشی کا اظہار کیا کہ ہم ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ پھر ہم ان سے بھی سوال کرتے رہے ادھر ادھر کے، پھر وہ ان کی جو تقریر تھی انہوں نے جو UN میں کی تھی کشمیر کے بارے میں، وہ بہت اچھی تقریر تھی اس کی، پھر ہم نے تعریف کی تو انہیں بہت اچھا لگا۔ پھر انہوں نے ہمیں آٹوگرافس دیے اور بڑی ہمارے بارے میں ہم سے پوچھتے رہے اور بڑا انہیں اچھا لگا۔ کچھ ہم نے بھی بڑی معصومانہ سی باتیں بھی ان سے کی، سوالات بھی کیے۔ صحیح۔ آپ نے اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران وہاں پہ جو آپ رہیں، آپ نے کبھی کسی بنگالی طالبہ کے منہ سے یا اپنی کسی بنگالی دوست کے منہ سے یہ سنا کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم الگ ہو جائیں؟ نہیں، ایسا کسی نے زبانی ایسا کہا آپ نے کبھی نہیں سنی؟ نہیں، ایسی بات کہی تو کبھی بھی نہیں، لیکن گلہ شکوہ بہت ہوتا تھا۔ مطلب گلے شکوے ہوتے تھے، لیکن وہ ان گلے شکووں کا حل آپ نے کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ان گلے شکووں کا حل یہ ہے کہ ہم الگ ہو جائیں؟ نہیں، ایسے کبھی نہیں سنا۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا سلمیٰ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا، 16 دسمبر 1971 جب یہ بالآخر ڈھاکہ فال ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا اور یہ اب طے ہو گیا کہ اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے دونوں حصے اور یہ دو الگ الگ ممالک کے طور پہ اپنی شناخت اب رکھیں گے، کیا اس وقت آپ کے احساسات تھے، کیا تاثرات تھے، کیسا لگا یہ سن کے اس وقت؟ دیکھیے، وہ ایسا پینفل لمحہ تھا، ایسا منظر تھا جو کہ دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہوتی تھی، بہت ہی پینفل وہ منظر تھا۔ اور جب اس کی خبر میں نے سنی سب سے پہلے ٹی وی پہ، تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو نیوز کاسٹر تھے وہ جب خبریں پڑھ رہے تھے تو جتنے منٹ انہوں نے خبریں پڑھی اتنے مستقل ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور مجھے یقین ہے میری طرح اکثر پاکستانی جو خبر دیکھ رہے ہوں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس زمانے میں جو آپ کی دوستیاں بنی، جو تعلق بنے، وہ ابھی بھی قائم ہے؟ بہت، بالکل ابھی بھی قائم ہے۔ جب میں دوسری دفعہ گئی وہ اتنی محبت سے پیش آئے، اور وہ ہماری ایک محفل سہیلیوں کی جمی، اور اس میں یہ حال تھا کہ ہم ساری لڑکیاں پچھلے 25 سال کی باتیں جو ہے نا اپنی اپنی کہانی سنانے کی کوشش کرتے تھے، کہ بتانا چاہتے تھے کہ اس عرصے میں نے کیا کیا، پھر وہ دوسری بتانا چاہتی تھی، اور وہ سارا کچھ ہم دیر تک اس کو سارٹ آؤٹ کرتے رہے کہ ہم کیسے اس کو بتائیں کہ اتنا کچھ ہمیں کہانی آپس میں شیئر کرنی تھی۔ تو بہت ہی اچھے لمحے تھے، بہت اچھا لگا، بہت خوش ہوئی وہ، ہمیں بہت خوش ہوئی، اور بالکل لگا اپنے گھر میں آ گئے دوبارہ۔ تو جب آپ ڈھاکہ اتریں 1996 میں دوسری مرتبہ، تو دو چیزیں کوئی ہمیں بتائیں۔ ایک چیز وہ جو آپ کو بالکل ویسے کی ویسی ہی محسوس ہوئی جیسی 1962 سے 66 کے درمیان تھی، اور ایک ایسی چیز جو آپ کو بہت ہی عجیب اور بہت ہی مختلف اور ٹوٹلی چینج لگی ہو۔ وہ ایسا تھا کہ ڈھاکہ میں ہم اترے تو بہت اچھا لگا، ہر چیز اپنی وہی ہوا کے جھونکے بھی وہی، بنگالی کی آوازیں آ رہی تھیں بنگالی بولنے کی ویسی، ہر چیز ایئرپورٹ پہ ویسی کی ویسی تھی۔ جب ہم اپنی قطار میں جا کے کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا آپ یہاں سے جائیے، آپ دوسری قطار میں جائیے کیونکہ آپ فارنر ہیں، یہ بنگلہ دیشیوں کی قطار ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں سوچ میں پڑ گئے کہ ہم فارنر تو نہیں ہیں بھائی، ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے میرے ہرے پاسپورٹ کو دیکھ کے کہا بی بی آپ اس طرف جائیے۔ تو اس وقت بڑا وہ تکلیف دہ احساس تھا کہ یہ ملک اب ہمارا ملک نہیں ہے، ہم فارنر ہیں یہاں پہ۔ اچھا سلمیٰ صاحبہ، کوئی ایک واقعہ ان 4 سالوں کے زمانہ طالب علمی کے دوران جو مطلب ویسے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس تو پورا ایک خزانہ ہے ظاہر ہے یادوں کا، لیکن کوئی ایک اس خزانے میں سے کوئی ایک موتی جو الگ کیے جانے کے قابل ہو؟
وہ بتائیے. مطلب ہے کہ بنگالی لوگوں کے ساتھ جی اس معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی ایک واقعہ جو آپ کو آج تک بڑا یاد ہو اور جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھتی ہوں, دلچسپ واقعہ کوئی ایسا آپ کا. بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں اور بہت پیارا لگتا تھا. ہماری جو اساتذہ ہمیں اپنے گھر بلاتی تھیں عید بقرعید پہ نا, اچھا. تو ایک ہماری ٹیچر تھیں, وہ بہت کم گو تھیں, لیکن انہوں نے ہمیں بلایا اپنے ہاں بھی افطاری ہمارے ساتھ کیجیے. کھانا انہوں نے خود بنایا. وہ اکیلی سنگل خاتون تھی اور ہاسٹل میں ہی ان کا اپنے فلیٹس بھی تھے. تو خیر ان کے یہاں چلے گئے اور انہوں نے ہمارے لیے کھانا وانا بنایا. اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ افطاری کرنے سے پہلے ادرک اور نمک اور اس طرح چنے, بھیگے ہوئے چنے اسپراؤٹ کیے ہوئے, تو وہ کھاتے ہیں, ادرک کھاتے ہیں, اس سے روزہ کھولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بھی کھجور یا جو بھی شربت وغیرہ جو بھی اس طرح وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا. بڑا اچھا بنایا ہمارے لیے, چوکور پراٹھے بنائے اور بہت پیار سے ہمارے لیے وہ انہوں نے افطاری بنائی. وہ مجھے بالکل نہیں بھولتی. پھر ہماری ایک استاد تھی وہاں پہ, ہمیں ہوم مینجمنٹ پڑھاتی تھی, انہوں نے بھی ہم اپنے گھر بلایا. اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 سال کا, بہت پیارا سا, تو اس کو ہم گود میں لے لیتے تھے یا اس سے کھیلتے تھے. تو اس کو میں نے بڑے عرصے کے بعد دیکھا. زمانہ بدل گیا, بنگلہ دیش ایمبیسی میں جانے کا موقع ملا, تو وہاں پہ اس بچے کو رومی کہتے تھے. تو وہاں پہ میں گئی, مجھے ویزا لینا تھا دوبارہ, جب مجھے ڈھاکہ جانا تھا تو میں وہاں گئی. تو وہ وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ میں نے بنگلہ میں بات کی. تو انہوں نے کہا اچھا بنگال میں رہ چکی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں فلاں جگہ ہوم اکنامکس کالج میں پڑھا کرتی تھی. تو ان صاحب نے کہا کہ میری والدہ وہاں پہ پڑھاتی تھی. تو ان کا نام تھا جو بتایا انہیں, شمس النہار. ہاں اچھا آپ ان کے بیٹے, تم رومی ہو؟ تو وہ مسکرانے لگا, میں رومی ہوں. تو وہ ماشاء اللہ وہ ایمبیسی میں ماشاء اللہ پتہ نہیں کتنے بڑے عہدے پہ وہ ہوں گے, لیکن وہ مجھے بڑا اچھا لگا وہاں پہ کہ وہ ہم بنگلہ میں باتیں کر رہے تھے اور وہ رومی تھے. اور زمانہ کتنا بدل گیا, وہ کسی اور ملک کے ایمبیسیڈر ہوں گے اور ساری چیزیں کتنی مختلف ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو بندے کی محبت ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے, وہ وہی بے تکلفی ویسے ہی رہتی ہے جو کہ ایک زمانے میں ہوتی ہے. کوئی ایسی یاد جو آج بھی مطلب افسردہ کر دیتی ہو یا آنکھیں نم کر دیتی ہو؟ مجھے اداسی ایک چیز پہ بہت ہوئی تھی کہ ہمارا جو وہاں پہ آڈیٹوریم تھا جس میں ہمارے شوز ہوا کرتے تھے, اور مجھے پروگرام پروڈکشن کا تب بھی شوق تھا. تو وہاں پہ مجھے انہوں نے کلچرل سیکرٹری جو تھا وہ بنایا ہوا تھا. تو اس میں میں پروگرام وغیرہ آرگنائز کرتی تھی. تو وہ جو ہال تھا اس میں ٹوٹا ہوا فرنیچر سب تھا. تو اس کو جب میں شیشے میں سے دیکھ رہی تھی تو مجھے میری آنکھوں میں بڑے آنسو آئے تھے کہ یہاں پہ تو ہم یہ. پھر وہ مجھے ایک چیز یاد آئی, کیسے یہاں پہ بنگالی میں میں نے اسپیچ کی تھی, کیسے یہاں پہ ایک ڈانس کا کمپٹیشن ہم نے دیکھا تھا اور وہ کتنا خوبصورت تھا. وہ سارا کچھ مجھے یاد آ گیا دیکھ کے. تو اور بہت مجھے رونا آیا, اور وہ بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو وہاں پہ اچھے دن گزارے ہوئے تھے.